अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में नाज़रीन सबसे पहले हिंदुस्तान में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की मजम्मत करती हूँ। मोदी और उसके पैरोकार कभी इंसान के बच्चे नहीं बन सकते। अक़वाम मुत्तहिदा भी सोती रहेगी और इस्लामी दुनिया को तो कुछ कहना ही फजूल है, क्योंकि उनके लिए तजारती मफादात हर चीज़ से अफजल हैं। इसलिए वो मजम्मती बयान से काम चलाते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि हिदायत दे उनको और हमें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जैसा रहनुमा अता करे। मुल्क की हालात पर ज़रा बात करती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अंदरून सिंध के बाद कराची में भी 28 अगस्त को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। बारिशों की वजह से बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए। काश सियासी रस्सा कशी भी कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो जाए और सब मिलकर पाकिस्तानियों की मदद करें, लेकिन यहाँ ज़ाती और सियासी मफादात जो है ना, वो इंसानी जानों से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब का मामला, उनका जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुल्ज़िम ने पेशी के वक्त इमरान खान के मुतालिक उनके जो बयान के मुतालिक वजाहत भी दी है। जरा सुनिए। दुरुस्त है, मेरे पे और मेरे पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। अच्छा, और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट दूं। नाज़रीन, गिल साहब जो बता रहे हैं, अगर वो वाकई सच है तो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, लेकिन अगर ये सब हस्बे रिवायत सियासी बयानात हैं, अगर ये सियासत हो रही है, तो याद रखिएगा कि दुनिया भर में इससे ज़्यादा बेशर्मी कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि ये जो कुछ मीडिया में बताते हैं, अदालत में वो सब नहीं बताते, तो फिर तो ऑब्वियसली सवाल उठेंगे ना। वैसे कायदे मोहतरम इमरान खान साहब ने फिर से यू टर्न ले लिया है। जो कल तक उनकी नज़र में जुर्म था, आज वो कुछ ऐसा है ही नहीं। एक पीटीआई का अमेरिका में असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ और मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। पैसा छोड़ के आके हमारे साथ काम करता है। वो टीवी पे कोई बात कह देता है जिसको ऐसा समझा जाता है कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उसने कोई बात की है। वैसे तो शर्म जो है ना, वो शहबाज गिल साहब को और तहरीक इंसाफ को हिंदुस्तानी फौजी का बयान सुनकर भी आ जानी चाहिए, जो कहते हैं कि हम दुश्मन हैं लेकिन फौज में बगावत की कोशिश को शर्मनाक हरकत समझते हैं। और उन्हें भी मालूम है कि अगर पाकिस्तान कायम है तो उसकी एक ही वजह है, एक ही मजबूत वजह है, और वह है पाकिस्तानी फौज। तो ये जो दुश्मन की तरफ से बात की जाए ना, और ऐसी बात की जाए, तो ये वाक़तन एक बहुत बड़ा तमाचा होता है अगर इसे महसूस किया जाए तो। खैर, खान साहब फिर से लॉन्ग मार्च का इशारा दे रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी अपनी पेशगी तैयारी का भी ऐलान कर बैठे हैं। मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि उससे पहले साफ और शफाफ इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि अवाम फैसला करे कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। मैं तुम्हारा मुंतजर हूँ, तुम लॉन्ग मार्च करो। जिस मई से ज्यादा मौसर और बेहतर जवाब जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। चलिए देखते हैं कि अभी खान साहब के लिए मौसम सही है या नहीं है। अब खान साहब सड़कों पर निकलेंगे कब, ये नहीं मालूम है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने वजीर आजम साहब से एतमाद का वोट लेने के लिए अपना प्लान बताया है। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता इलेक्शंस जीत कर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। फवाद चौधरी साहब ऐलान कर रहे हैं कि खान साहब जज को धमकी देने पर माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। साथ ही वो अपनी सूबाई हुकूमतों से भी नाराज़ हैं कि वो क्यों पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ नहीं कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, वैसे खान साहब की माफ़ियों की बड़ी एक तवील फहरिस्त है। 2017 में तौहीन अदालत के नोटिस पर खान साहब ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। 2013 इलेक्शन में मुबैना धांधली के मामले पर खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी तनकीद की थी, लेकिन तौहीन अदालत का नोटिस जैसे मिला था ना, तो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से भी माफ़ी मांग ली थी। देखते हैं कि इस बार वो ऐसा क्या करते हैं। वैसे इस अहम तरीन वक्त में शाह महमूद कुरैशी साहब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे और माहिरीन को खान साहब की नाअहली दिखाई दे रही है। शाह महमूद कुरैशी गायब हैं, जिनको इमरान खान की सीट का सबसे बड़ा उम्मीदवार पीटीआई के अंदर समझा जाता है। तहरीक इंसाफ नाज़रीन जो कर रही है सो कर रही है। हुकूमत भी कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह ही कर रही है। पीडीएम रहनुमा वजारत दाखिला से कहते हैं को पकड़े, वजारत दाखिला कहती है हुकूमत कहेगी तो पकड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा है पकड़ेगा कौन।
اگر وہ پاکستان کے معزز طبقے کو معززین کو جیلوں میں ٹھوس کر ذلیل رسوا کرتے ہیں تو پاکستان کے بین الاقوامی چور کو ہم ایک ایک مقدمہ ڈال کر اس کو گرفتار کریں گے. اس طرح ہم ناچنے نہیں دیں گے. یہ تو شہباز شریف صاحب ہے ذرا غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں, غیر ضروری شرافت. بابا حکیم ثناء اللہ کا ملاؤ. مہمانوں میں سے مجھے جوائن کر چکے ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. حکومتی موقف کے لیے بہت شکریہ, السلام علیکم. جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں, بہت شکریہ, السلام علیکم سر. عفنان اللہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے رانا ثناء اللہ کارروائی کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کرے گی تو گرفتار کریں گے. عمران خان کے خلاف کارروائی سے کیا گھبرا رہے ہیں یا کسی آرڈر کا انتظار کر رہے, کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم بالکل بھی گھبرا نہیں رہے. آپ کو معلوم ہوگا آج ہی انفارمیشن آئی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جب یہ خبر ملی کہ ان کو پکڑنے لگے تو وہ بنی گالہ سے بھاگے, مفرور ہو گئے, موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چکری سے کہیں وہ پنڈی آئے اور پھر پنڈی سے آگے کہیں پہ وہ کسی کے گھر, راجہ بشارت کے گھر چلے گئے, پھر وہ وہاں پہ بیٹھے رہے. تو وہ تو مطلب آپ ان کی جو کیا کہتے ہیں پرفارمنس ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکیں کہ جتنی زیادہ بڑھ کے شہباز گل صاحب مارتے تھے, آپ کو یاد ہوگا وہ کسی کو چھوڑتے ہی نہیں تھے. اور جب جیل کا ریمانڈ کا پہلا دن تھا تو ایسی چیخیں نکل رہی تھی کہ پورے پاکستان نے سنی, اور عمران خان کی سے زیادہ نکلیں گی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ انہوں نے کبھی جیل نہیں کاٹی. انہوں نے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے, ان کی ویڈیوز بنا کے یا کہتے ہیں ان کو دیکھ کے بڑا انہوں نے لطف اٹھایا ہے, کبھی رانا ثناء اللہ کی, کبھی کسی احسن اقبال کی, کبھی کسی اور کی. لیکن ان کے اپنے اوپر جس دن آئے گا نا اس دن آپ دیکھیے گا ان کا کیا اثر ہوتا ہے. اور ہم جو ہے وہ قاعدہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کریں گے کام, ہم نے پہلے بھی کیا اور آئندہ بھی کریں گے. اس ملک کے اندر جو ہے وزیر اعظم جو ہیں وہ پھانسی چڑھے ہیں, انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گھر بھیجا گیا ہے, ان کو ایگزائل میں بھیجا گیا ہے, ان کو فرضی تنخواہ نہ لینے کے اوپر بیٹے سے جو ہے وہ گھر بھیجا گیا ہے. تو عمران خان کو آسمان سے تو نہیں اترے نا, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, ہم سلطنت عمرانیہ میں تو نہیں رہتے نا. 31 اگست کو گرفتار کر رہے ہیں. دیکھیں اگر تو کورٹ کے آرڈر ہوں گے اور سارا کچھ ہوگا عدالت سے بالکل کریں گے گرفتار. کیوں نہیں کریں گے گرفتار؟ اس نے جو کام کیے ہیں, انڈین نیشنل سے پیسے لے کے, رومیتا شیٹی سے پیسے لے کے, ارنجیت سنگھ سے پیسے لیتا ہے, یہودی لوبی سے پیسے لیتا ہے, اور پاکستان میں سی پیک کو بند کرواتا ہے, گوادر میں کو کیا کہتے ہیں سیبوٹاج کرتا ہے. یہ جس نے یہ والی حرکتیں کی ہیں اس کو جیل میں ہونا چاہیے. اس کو جیل میں اس لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس نے توشہ خانہ کے اندر چوریاں کی ہیں. اس نے پاکستان کے اندر جو ہم 170ویں نمبر پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن پرسپشن انڈیکس چھوڑ کے گئے تھے, وہ 140ویں نمبر پہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور ان کے جو خاندان والے ہیں وہ 15 سے 20 کروڑ روپے کی کم کی گاڑی پہ نہیں آتے. رینج روور ہو گئی, بینٹلی ہو گئی, اس سے چھوٹی گاڑی پہ آتا کوئی نہیں ہے. ڈسکس کرتے ہیں. جدون صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے اس پہ. شائق عثمانی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, سینئر قانوندان ہیں, بہت شکریہ سر, السلام علیکم سر. اگر خان صاحب معافی نہیں مانگتے ہیں تو ان کے پاس توہین عدالت میں سزا سے بچنے کے لیے سر کوئی آپشنز موجود ہیں؟ یہ تو آپ نے عجیب سے سوال کیا. دیکھیے دونوں صورت میں چاہے وہ معافی مانگے یا نہ مانگے, یہ کورٹ کا یہ ڈسکریشن ہوتا ہے کہ معافی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے ایکسیپٹ. کوئی ضروری نہیں کہ کوئی معافی مانگے تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے معافی. اور اس میں خاص طور سے یہ جس قسم کا یہ کیس ہے جس میں کہ جس طرح کے ججز نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ یہ تو جوڈیشل سسٹم پر اٹیک کیا گیا ہے, تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ معافی مانگے بھی تو معافی ان کی ایکسیپٹ نہ ہو. اچھا عثمانی صاحب, میں نے یہ عجیب سا سوال سر اس لیے کیا کیونکہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے, لڑیں گے اس کیس پر. تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر معافی نہیں مانگتے ہیں توہین عدالت پر تو پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن بچتے ہیں کیا سر؟ اس کے پاس اگر وہ معافی نہیں مانگتے اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو جو انہوں نے کہا ہے اس کو جسٹیفائی کریں گے. وہ کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ کہیں گے کہ اس میں کوئی مجھے کنٹیمپٹ اس میں نہیں بنتی, یہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی, اور اس کورٹ کو کوئی اس میں حق نہیں ہے کہ وہ میرے خلاف کوئی کارروائی کرے. تو اس کو جسٹیفائی کریں گے, وہ پھر میرٹ پہ فیصلہ کرے گی. پھر اگر یہ وہ کہیں گے تو اس صورت میں پھر کورٹ یہ کہے گی ٹھیک ہے پھر ہم آپ کے لیے پراپر ٹرائل کرتے ہیں آپ کا. اور ٹرائل میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پروسیکیوٹر کو اپوائنٹ کرتے ہیں, پروسیکیوٹر اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل پروسیکیوٹر بنتا ہے, اور وہ پھر ٹرائل کر شروع کرتا ہے, ایویڈنس لے کے آتا ہے ان کے خلاف. عثمانی صاحب ایک طرف تو معافی نہیں مانگنے کی بات کریں فواد چودھری صاحب, دوسری طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہائی کورٹ کے پاس تو یہ توہین عدالت کیس میں نوٹس کا اختیار ہی نہیں ہے. سر کیا واقعی ہے ایسا؟ نہیں وہ تو غلط ہے. دیکھیے کوئی بھی کورٹ ہوتی ہے, کوئی سپیریئر کورٹ جو ہوتی ہے اس کے پاس تو یہ رائٹ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ دیکھنے کے لیے. یہ تو خیر غلط کہہ رہے ہیں وہ, اور حالانکہ وہ خود بھی وکیل ہیں, میرے خیال پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں.
लेकिन बासूरत वो अगर माफी नहीं मांगते तो ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद फिर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचेगी मेरिट्स पर कि क्या उन्होंने कंटेम्प्ट की है कि नहीं की है। अगर की है तो उनको 6 महीने की जेल हो सकती है। सर, जज को धमकी देना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है उस्मानी साहब? अब कल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान को जमानत मिलने के सर कितने चांसेस हैं? सेकेंडली ये सर, क्योंकि हुकूमत तो इमरान खान को कमरे अदालत से गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर कर चुकी है। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि क्या इरादा उनका है, लेकिन बासूरत जो कि उन्होंने जो एंटी टेररिज्म का जो केस लगाया, मुझे मालूम नहीं दफात क्या है उसकी जी। लेकिन अगर तो उनकी रीजनिंग ये है कि उन्होंने थ्रेटन किया है जज को और थ्रेटन किया है पुलिस इंस्पेक्टर्स को और इंस्पेक्टर जनरल को और दैट, तो वो मेरी नज़र में तो वो टेररिज्म के ज़मरे में नहीं आता। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो टेररिज्म तो उस वक्त होती है जब आप कोई बॉडली हार्म करना चाहते हैं कोई किसी को या किसी इंस्टीट्यूशन को। तो यहाँ पर तो सिर्फ ये है कि जी उन्होंने कोई गलत बात कही है, तो मेरे ख्याल में तो एंटी टेररिज्म के लॉ के तहत तो नहीं आता और मेरे ख्याल में उनको उसमें बचत हो जाएगी। सर एक और केस भी चल रहा है ना इलेक्शन कमीशन में, वहां कोई खतरे की बात है? क्योंकि सर इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कितनी कर सकता है? माजी में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान उन्हें नोटिस कर चुके हैं, जिस पर इनफेक्ट खान साहब ने पछतावे का इजहार करके जान छुड़वाई थी। इस बार भी उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई रास्ता है सर? नहीं, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? कंटेम्प्ट का केस जी है? जी इलेक्शन कमीशन जी इलेक्शन कमीशन के पास है जी। वो कंटेम्प्ट का केस, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन उसको देखेगी। मुझे तो फैक्ट्स उसके मालूम क्या है, लेकिन उसमें खास खतरा तो नहीं होता उसके अंदर। खतरा अगर है उनको तो वो यकीनन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है अभी जो 31 तारीख को जो होगा उसमें खतरा उनको यकीनन है कि अगर कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि इसमें कंटेम्प्ट हुई है तो फिर उनके लिए 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि 5 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका। द फेलो जर्नलिस्ट अमीर अब्बास भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आती हूँ आपकी तरफ, जरा जदून साहब से क्वेश्चन करूँ। सर, शहबाज गिल साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बड़ा सिवियर, बड़ा संगीन इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए हैं। सर, इस तरह का कुछ उन्होंने रिटर्न में भी दिया है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहा था कि आप इसकी तशद्दुद की इंक्वायरी करें, तो शहबाज गिल साहब ने 5 सफ़ात का एक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। तो वो मैंने, अब क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा है मैं आप बता सकता हूँ, तो उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि मुझ पे कोई इलेक्ट्रिक शॉक हैं या कोई दूसरी साइड पे जो कह रहे थे कोई इस तरह का सेक्चुअल साइट ऑफ सी टॉर्चर, कुछ इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने अपने बयानात में नहीं की। और रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब देखना, एक दिन बंदा एक बयान देता है और फिर उसका लीडर कोई और बयान देता है, तो वो क्योंकि लीडर को वो कहेंगे वो झूठा ना हो जाए, तो उसके बयान से उसको वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरे किसी तहरीरी बयान को ना देखा जाए क्योंकि वो मुझ पे तशद्दुद करके ज़बरदस्ती लिखवाया गया। नहीं, ये वाला बयान था, इंक्वायरी थी, इसमें तशद्दुद नहीं था, इसको लाया गया है। बाकी बंदे भी थे ना, इनके चौधरी फवाद का बयान रिकॉर्ड किया गया है, वली नमाज है उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है, उस्मान डार जो है उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। तो किसी इन 4-5 जो PTI के बंदे थे उन सब ने बयान रिकॉर्ड कराया और किसी ने इस किस्म का नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। ये तो देखें, एक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि जी आप इतना टॉर्चर किया है, तो टॉर्चर की कोई एविडेंस भी देना। अब शहबाज गिल का जितना भी बयान है ओपनली उसने कहा है, बिल्कुल आउट ऑफ एनी फियर। वो तो DIG के सामने उसने स्टेटमेंट दी है, वो कह देता नहीं कि मुझे ये तशद्दुद किया इन्होंने और किसने मेरे पे तशद्दुद किया। देखो, तशद्दुद को मैं खुद जो है पर्सनली कंडेम करता हूँ, यानी फॉर्म, और पाकिस्तान जो है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का सिग्नेटरी है। तो अब देखें ना, यूनाइटेड नेशन जो है उसके अंदर पाकिस्तान ने अंडरटेकिंग दी हुई है कि तशद्दुद ऐसा नहीं होगा। अब कोई बंदा भी मेरे हाल में तशद्दुद को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन अगर उस पर ऐसा कोई तशद्दुद हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगे, तो वो बताए कहाँ पे लगे, फिर स्टेटमेंट उसने क्यों नहीं दी है? फिर उसकी तो इंक्वायरी हुई नहीं है। IG ने तो उसकी इंक्वायरी की है, तो उसने कहा जी मुझे ये हुआ है, वो हुआ, मैं इधर लाया जाएगा, उधर ले जाएगा। उन्होंने कहा जी उसकी कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा नहीं। अब देखें, एक बंदा तशद्दुद करता है तो उसका नाम तो बताया ना, SHO ने तशद्दुद किया है, किसी इंस्पेक्टर ने किया है, किसी पुलिस वाले कंस्टेबल ने किया है, ठीक है, तो फिर आगे उसकी बातें चलती हैं ना। अब मिसाल के तौर पर ये एप्लीकेशन देता है, देखिए ना, जब ये जज साहब के पास आए थे 12 तारीख को, 12/8 को, 2 दिन के रिमांड, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कोई एप्लीकेशन नहीं दी जज साहब को कि मुझ पे रात को कोई तशद्दुद हुआ है या किसने किया है। अगर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना देते तो वहाँ से इंक्वायरी का मतलब है, जो मजिस्ट्रेट होता है
جو کسی بھی ملزم کو کسٹڈی میں لیتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو سر بہت سارے لوگ یہ رائے دے رہے ہیں کیونکہ شہباز گل صاحب انڈر کسٹڈی تھے جب ان کو اس وقت پتہ چلا کہ آپ کے چیئرمین نے ایسے اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کو فوراً انہوں نے اگری کر دیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایگزیکٹلی اسی وقت جب ان سے بات ہو رہی تھی. اچھا امیر عباس السلام علیکم. ونس اگین فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے, لڑیں گے. اداروں سے اس طرح کا ٹکراؤ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی, جو خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے الفاظ مناسب نہیں ہیں. کسی طور پہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں تھوڑا سا وہ ایک تھریٹ کا ایلیمنٹ آپ کو فیل ہوتا ہے. آلدو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ کوئی اور بات تھی, لیکن وہ اپنی بات کو اپنے معافی و ضمیر کو بہتر الفاظ نہیں دے سکے. ان کو بہتر الفاظ میں بات کرنی چاہیے تھی. اور جب وہ جانتے ہیں کہ بہت ساری سیٹلائٹس ان کے اوپر کام کر رہی ہیں, حکومت بھی ہے اور بھی کرم فرمائے جو ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں, ان کے ایک ایک لفظ کی بال کی کھال اتاری جا رہی ہے, تو ایسے ماحول میں انسان اور زیادہ محتاط ہو جاتا ہے. ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹس نہیں دیتا. انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکنڈیشنل اپالوجی سرنڈر کرنی چاہیے ہائی کورٹ کے اندر. یہ کیا بات ہوئی کہ جی میں لڑوں گا؟ ٹھیک ہے, وہ بھی ان کا رائٹ ہے, وہ بھی رائٹ ہے کہ وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان ایلیگیشنز کو. اگر وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لیگل رائٹ, اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن ایک اچھا پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہونا چاہیے کہ وہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ لوور جوڈیشری کے ایک جج کی توہین ہوئی ہے, اہانت ہوئی ہے یا کوئی دھمکی دی گئی ہے, تو ان کو اسی بنیاد پر نوٹس دیا گیا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی میں اس پہ انکنڈیشنل اپالوجی کرتا ہوں اور کیس ختم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں پھر جب آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے جو نہال ہاشمی کے ساتھ ہوا تھا, طلعت چودھری کے ساتھ. فائدہ بھی ہوگا اگر وہ انکنڈیشنل اپولوجائز کر لیتے ہیں تو اس سے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آگے کنٹینیو کر سکیں گے ایزیلی, ورنہ سیاسی معاملات میں, عدالتی معاملات میں پھنسیں گے. عدالت بڑے دل کا مظاہرہ کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ عدالت بڑے دل کا مظاہرہ کرے گی. وہ پاکستان کی واحد اپوزیشن پارٹی ہے, وہ واحد اپوزیشن بڑے لیڈر ہیں. 2 جماعتیں صرف اپوزیشن میں, ایک جماعت اسلامی ہے, ایک پی ٹی آئی ہے. باقی ساری پارٹیز تو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ بنی ہوئی ہیں. جو بڑی میجر پارٹیز ہیں پاکستان کی 15-16, تو ایک بڑی پارٹی کا ایک اپوزیشن لیڈر ہے, اس کو آپ یوں کرش اور ایلیمینیٹ تو نہیں کر سکتے سیاست سے. نہ یہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھی چیز ہے. اپوزیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کرن کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ. اپوزیشن جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے, اپوزیشن کو کہا جاتا ہے واچ ڈاگ. جس ملک میں اپوزیشن نہ ہو اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی. حکومت جتنی بھی بہترین ہو, جمہوریت دار جتنی بھی, آپ برطانیہ سے بھی آگے نکل جائیں جمہوریت میں, جس جمہوریت کے اندر اپوزیشن نہیں ہے, یہ گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے اپوزیشن. اپوزیشن کو کرش کرنے سے کبھی بھی ڈیموکریسی فلرش نہیں کر سکتی ہے. تو خان صاحب کو چاہیے کہ ریٹریٹ کریں اس بات پہ اور اپالوجی کریں. بالکل ٹھیک. اچھا عفنان صاحب, عمران خان صاحب کے حق میں نا اب انٹرنیشنل میڈیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ سب آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو یہ کہیں کہ جی وہ جو لابنگ ہو رہی تھی, وہ خان صاحب نے جو وہاں پہ تیاری کی تھی اس کا یہ شاخسانہ ہے, بٹ بات ہو رہی ہے. تو سر آپ لوگوں کو کوئی تشویش ہے اس پر؟ دیکھیں, ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں اور امریکہ میں, اور ایک انہوں نے پی آر فرم ہائر کی ہے. ایک ایسا آدمی جو CIA کا ہیڈ تھا اسلام آباد کا, اس کو انہوں نے $25,000 ماہانہ, $25,000 ماہانہ کے اوپر جو ہے وہ ہائر کیا ہوا ہے. اور یہ جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں یہ ارنجیت سنگھ سے اور رمیزہ شیٹی سے, وہ پھر پیسہ لے کے جا کے اس کو CIA کے ہیڈ کو دیتے ہیں تاکہ پاکستان کو بدنام کریں. تو یہ ان کی حرکتیں ہیں. عوام کے یہ سامنے اچھی بات یہ ہے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے. بھائی آپ کے جو بھی مسئلے ہیں, آپ کو پھانسی تو نہیں لگائی نا, آپ کو ایگزائل نہیں بھیجا, آپ کو ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں کیا, آپ کو ایک دن جیل نہیں گئے آپ, تو آپ جا کے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن میں شرم آنی چاہیے آپ کو. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کو ہلکی سی تکلیف پہنچی تو آپ یونائٹڈ نیشن پہنچ گئے سیدھے, اور دوسروں کو جو ہے وہ دوسرے درس دیا کرتے تھے. تو یہ ان کا حال ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. غالباً آپ نے CIA ہیڈ کو پیسے دینے کی بات کی. CIA ہیڈ جو تھے, جو اب PR فرم, اب اس فرم کو ہیڈ, ہاں مطلب وہ اب CIA میں نہیں ہے, اب وہ PR فرم کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور یہ میرے لیے بڑی بات تھی. نہیں, یہ کہ آپ کرنٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں کرنٹ نہیں, یہ جو رہ چکے ہیں پہلے, انہوں نے ایک فرم کھولی اور اس کو انہوں نے اب وہ ماہانہ پیسے دے رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ تو ہم سب کا ہے نا. آپ اس کی, ہماری گھر کی لڑائی ہے مثال کے طور پہ, تو آپ جا کے کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں شکایت لگانا شروع کر دیں گے. تو آپ میں اور پھر وہ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں مختلف کیا کہتے ہیں جو مانتے ہی نہیں پاکستان کو, ان میں اور آپ میں پھر کیا فرق ہے؟ یعنی کہ آپ وزیر اعظم ہو تو ٹھیک ہے, یہ اگر نہیں ہو تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے. تو یہ بیسیکلی یہ ایک وہ سلطنت عمرانیہ مائنڈ سیٹ ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں.
بس میں جو ہوں وہ جو میں کہوں گا وہ صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں عوام کو سمجھ آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحیح غلط کیا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس وقت عمران خان کا موقف عوام کو سمجھ آ رہا ہے، اور یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر جو حق ہے جو سچ ہے وہ واقعتاً عوام کو بتایا جائے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے سر، مجھے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی مہمان پروگرام میں ساتھ ہی موجود ہیں جدون صاحب. یہ سر آج عدالت میں شہباز گل کے وکیل انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے ان سے 4 موبائل فونز برآمد کیے ہیں، تو پھر مزید کس فون کی تلاش ہے؟ جو سیٹلائٹ فون ملا تھا سر اس سے کیا رابطہ ہو رہا تھا؟ ایک چیز اور سر، ان کے جو بھائی نے مقدمہ کیا ہے جج کے خلاف، سر اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس پہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے سر؟ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا اس نے اپلیکیشن کیا دی ہے. جج کے خلاف تو اس طرح کا کوئی پرسنل محل میں مقدمہ نہیں کرنا چاہیے. جی آج ایک جج صاحب نے آرڈر دیا کہ ان کو آپ مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، جوڈیشل جو ہے وہ جیل بھیج دیے. تو جج تو دیکھیں کبھی آرڈر ہوتا ہے کہ میرٹ پہ کرتے ہیں، آج انہوں نے میرٹ پہ سمجھا کہ مزید ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے جیل بھیج دیا. تو جج کے خلاف تو میرا پرسنل ہونے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ریمانڈ جو ہے نارمل چیز ہے. میں نے پہلے بھی کسی شو میں بتایا تھا کہ جولائی کے مہینے میں 90 کیسز میں 4 دن سے 11 دن تک کا ایوری ریمانڈ جو ہے چھوٹے چھوٹے کیسوں میں، کوئی چوری ہو جاتی ہے، کوئی بائی سائیکل، موٹر سائیکل، کوئی کسی گھر میں تھوڑی بہت، تو یہ ریمانڈ ایک یوزول چیز ہوتی ہے. اس میں مطلب انویسٹیگیشن کو لیٹ کرنے کے اکیوز جو ہے وہ کوپریٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. شہباز گل کے معاملے کو میڈیا نے اوور آل اتنی ہائپ کریٹ کی ہے نا کہ یہ اب 2-4 دن سارا اس کا ریمانڈ ہوا ہے، 2 دن پہلے اور 2 دن بعد، وہ بھی ایک کورٹ دوسری کورٹ ہائی کورٹ جا کے پورا پاکستان کے سر. ویسے اندر وہ خاتون جج کو جو سیکورٹی دینی تھی وہ دے دی اسی وقت آن دا ڈائریکشن آف دا کورٹ جو ہے نا امیڈیٹلی. پھر میں نے ان سے کنفرم بھی کیا، انہوں نے کہا جی سیکورٹی ہمارے پولیس پہنچائی ہے اینڈ شی از فلی پروٹیکٹڈ ناؤ. چلیں الحمدللہ. سر یہ جو فونز ملے تھے اور وہ جو سیٹلائٹ فون ملا تھا اس میں سے ابھی تک کچھ ملا ہے؟ دیکھیں وہ تو لیٹ دا انویسٹیگیشن ڈیسائیڈ ہو، تو ہو رہی ہے جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی انویسٹیگیشن ہوگی نا، انہوں نے کوئی ٹرانسکرپٹ بھی اس سے برآمد کیا ہے. جو چیزیں پروسیکیوشن اپنا کیس جب کورٹ میں لائے گی، ٹھیک ہے، ایویڈنس کلیکٹ کر کے، تو پھر آپ شہباز گل جیل میں ہیں، ان کو پورا موقع ملے گا کہ جو پروسیکیوشن کے وٹنس ہیں ان کو کنفرنٹ کرے، کراس ایگزامن کرے. تو کیس بنتا وہ تو سزا ہوگی، نہیں ہو تو بری ہو جائیں گے. لیکن سسٹم پہ دیکھیں نا، سسٹم پہ بلیو کرنا چاہیے. اب دیکھیں ایک دفعہ آپ کو کوئی اچھا فیصلہ مل گیا، ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری ہونی تھی، جو الزامات تھے وہ شروع ہوئی ہے ابھی تک؟ وہ ابھی انہوں نے آرڈر ابھی کل آیا ہے، جیسے وہ سیکرٹری انٹیریئر کو پہنچ چکا ہے تو وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے. ویسے کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کریں گے، اور اگر غلط الزامات ثابت ہوتے ہیں تو پھر ان الزامات کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. پھر اس کا رائٹ ہے نا، ایک بندہ غلط، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں الیکٹرک شاک لگے، اس کی ایویڈنس کوئی نہیں ملتی تھی. تو ملک کی بدنامی ہے نا کہ اس ملک کے اندر انہوں نے آئی پی سی لیے کریٹ کی ہے کہ ایز اے کنٹری جو ہے نا وہ کہیں گے جی ایک بندے پہ تشدد کر رہے ہیں. ورنہ ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر تشدد ہوتا بھی ہو، پولیس والے تھوڑا بہت کرتے بھی ہوں، لیکن ان کو پوچھنے والا نہیں ہے غریب لوگوں کا. سر یہ 144 کی خلاف ورزی پر آپ لوگوں نے جو کل یہ مقدمات کیے ہیں، تو یہ مقدمے کی حد تک ہی رہیں گے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ پر، یا پھر گرفتاری بھی ہوگی، اور پھر گرفتاری بھی عین ضرورت کے وقت کریں گے؟ دیکھیں ہم نے شہباز گل گرفتار ہو گئے ہیں تو باقی سارے بھی گرفتار ہو جائیں گے. مطلب یہ لیکن میں دیکھیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں اپنی اوپوننٹس کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دوں، لیکن یہ ان کو بھی سمجھنی چاہیے بات کہ آپ آئین اور قانون کی دھجیاں حرکت نہیں اڑا سکتے، آپ ججز کو دھمکیاں نہیں دے سکتے، اور آپ جو ہے وہ آپ اپنے اوپوننٹس کو حرکت دھمکیاں نہیں دے سکتے، سول بیوروکریسی کو دھمکیاں نہیں دے سکتے، پولیس کو نہیں دے سکتے. یہ انہوں نے ایک تسلسل بنا لیا، یہ ہر جو ان کے خلاف ہوتا ہے اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو جو بھی پھر ظاہر ہے اس کے مطابق جو آئین اور قانون میں جو معاملہ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. لیکن بہتر یہ ہو کہ یہ اسمبلی میں آ کے جو ہے اپنی سیاست کریں، اور جو بھی یہ جو تلخیاں ہیں. سر ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی خان صاحب اس وقت زبردست اپوزیشن کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو صحیح کا پھنسا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ خود جا رہے ہیں 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے کے لیے، اور یہ جو حکمراں اتحاد ہے، جماعتیں ہیں، یہ کہیں ایسا دکھائی نہیں دے رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کو یہ ذمہ داری دینی تھی، انہوں نے یہ ساری کیمپین کرنی تھی، لیکن کہاں ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. خان صاحب ہیں، ان کے پرچے ہیں، ان کی چیزیں ہیں، لیکن آپ لوگ کہاں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، اور میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، اور ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4-5 سال میں وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے. جج ارشد ملک نے کیا کہا، ان کی جو کنوکشن تھی اس کے پیچھے ساری کیا کہانی تھی، جج نے خود بتایا. تو اب ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہماری پارٹی میں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے
کہ مقابلہ تبھی ہوگا جب نواز شریف واپس آئے گا. ابھی آپ ظاہر ہے نواز شریف نہیں ہے تو آپ وہ عمران خان جو ہے وہ کھلا گھوم رہا ہے تو وہ جو مرضی کر رہا ہے, لیکن جس دن میاں صاحب واپس آئیں گے ہم ان کو کاؤنٹر بھی کر لیں گے. اور یہ جو دیکھیں سیاست میں معاملات جو ہیں ہمیشہ آپ کے اوپر نہیں ہوتے, نیچے بھی آ جاتے ہیں پھر اوپر بھی. تو آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ میاں صاحب کیونکہ یہاں پر ہیں نہیں تو 9 حلقوں پر جائیں, عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ خان صاحب کی سیٹ. نہیں کیوں جیتیں گے وہ, میں کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا نا, مائزہ اور آپ تمام دیگر لوگ مسلم لیگ نون کے یہ باقاعدہ طور پر ٹویٹر پہ اعلان کر رہے تھے کہ جی 9 سیٹیں جیتیں گے, پھر اسمبلی میں نہیں آئیں گے, پھر دوبارہ سیٹس چھوڑیں گے, تو یہی ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تو آپ لوگ کیا منٹلی طور پر ریڈی ہیں اس بات کے لیے کہ وہ 9 حلقے خان صاحب کے پاس ہی جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے پاس جا رہی ہیں؟ 9 حلقے تو ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں, یہ تو میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں. سر کتنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ 5-6 سیٹیں جو ہے وہ ہمیں جیتنی چاہیے, 2 سے 3 وہ لوگ بھی جیتیں گے. ظاہر ہے مطلب دیکھیں نا, بات میں ایسی کروں جو کچھ جگہوں پہ ہے ان کی, کچھ جگہوں پہ ان کی کیا کہتے ہیں, میں کچھ جگہوں پہ ہم جیتیں گے, کچھ جگہوں میں بڑا سخت مقابلہ ہے, تو وہ جو ہے وہ معاملہ سامنے آ جائے گا 25 ستمبر کو. تو اس سے پہلے ایویں بڑھ کے مارنے کا کیا فائدہ. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جو یہ مہنگائی کی وجہ سے اور جو کچھ ٹائم ہمیں دیکھیں, ہمیں کچھ ٹائم لگے گا معاملات کو سیدھا کرنے. اور سر اگر یہ والی بات آپ کی ریکارڈ پہ آ گئی, یہ 4-5 سیٹیں آپ کے پاس نہیں آتی ہیں, تو پھر یہ ڈسکریڈٹ کس کا ہوگا؟ کیا مطلب ڈسکریڈٹ؟ سر کریڈٹ جاتا ہے جب سیٹس جیت جاتے ہیں تو پھر ڈسکریڈٹ بھی تو ہوگا نا. دیکھیں وہ ذمہ داری کس کی ہوگی پھر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں, ہم تو اپنی اگر نہیں جیتتے ہیں تو نہیں انشاءاللہ جیتیں گے. میں مطلب کہ میں یہ جو ہماری تیاری ہے اور جو ہماری کیلکولیشن ہے اور جو ہماری انٹیسپیشن ہے اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آگے جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ غیب کا حال کیا ہے, میں تو غیب کا حال تو مجھے نہیں معلوم. بالکل ٹھیک ہے. امیر یہ بڑا اہم ترین موقع ہے نا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اپوزیشن کر رہے ہیں, کیسز بھی دیکھ رہے ہیں, 9-10 حلقوں پہ جیتنے کی اور الیکشن لڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس اتنے امپورٹنٹ سینیریو میں شاہ محمود قریشی صاحب دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہیں پر. انفیکٹ شاہ محمود قریشی صاحب وہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین کی نشست ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے متبادل سمجھے جاتے ہیں, ان کا سبسٹیٹیوٹ سمجھے جاتے ہیں. تو کہاں ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کو اپنوں سے جو غیر ہیں ان سے زیادہ اپنوں سے خطرہ ہے, کیونکہ ان کی سیٹ پہ بھی ایک تو نظر, دوسرا یہ کہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے موقف کی تائید کرتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے خان صاحب کے گرد ایسے لوگ رہے ہیں جو ادھر بھی بیٹنگ کرتے تھے اور ادھر بھی بیٹنگ کرتے تھے, اور ان کے تعلقات ادھر بھی تھے اور خان صاحب کے ساتھ ظاہری بات تھے ہی, انگلیوں پہ نام ہے ان کے. نام ہے شاہ محمود قریشی. آفٹر آل ایک بڑا سیاستدان ہے, ان کے والد ایک بڑا, یعنی پورا گھرانہ ان کا ایک بڑا سیاسی گھرانہ ہے, اور وہ وائس چیئرمین بھی ہے پارٹی کے. تو عمران خان صاحب کے بعد اگر ہم ہائرارکی میں دیکھیں تو وہ سب سے بڑا قد ان کا بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کی بیٹی بھی کنٹیسٹ کر رہی ہے ملتان سے, تو شاید وہ اس نشست کے اوپر کام کر رہے ہوں گے اپنی بیٹی کے لیے. اور ویسے آج سے 2 روز پہلے تک تو وہ پریس کانفرنس, بلکہ وہ یہاں پیش بھی ہوئے تھے, حسین کورٹ میں بھی آئے 2 دن پہلے, وہ جب عمران خان صاحب کو یہ انسداد دہشت گردی میں جب ان کو 3 دن کی بیل ملی تھی. تو وہ ہے, میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی ایز سچ کوئی کانفلکٹ ہوگا. ابھی اسٹیٹمنٹ تو نہیں آ رہے ہیں, ان کی پریزنس ہے لیکن اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے کوئی نہیں. اسٹیٹمنٹس لاسٹ 2 دن پہلے تھا, ان 2 دن میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو جدون صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ جو ریمانڈ ہے, جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ریمانڈ تو ایک اور چیز ہے. ایک ہے اریسٹ, جی, اور ایک ہوتا ہے امیجیٹ اریسٹ. امیجیٹ اریسٹ کا مطلب ہے کہ ادھر ایف آئی آر ہوئی, ادھر بندے کو پکڑنا ہے ایسی کی تیسی, اس کو تو تن کے رکھنا ہے. یہ کانسیپٹ ہے, ہماری اسٹیٹ کا مزاج ہے. امیجیٹ اریسٹ کہاں چاہیے ہوتا ہے کرن؟ امیجیٹ اریسٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک ایسا ایکیوزڈ جو سوسائٹی کے لیے تھریٹ ہو. وہ ریپسٹ ہو, وہ ٹیررسٹ ہو, وہ سیریل کلر ہو, آپ اس کو معاشرے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتے, آپ کو پکڑنا ہے اس کو. مجھے بتائیں کہ یہ جمیل فاروقی یا شہباز گل یا جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں, یہ سوسائٹی کے لیے تھریٹ تو نہیں ہے. ہاں انہوں نے آفینس کیا ہوگا, ان کو بالکل کنوکشن کی طرف لے کر جائیں. امیڈیٹ اریسٹ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امیڈیٹ اریسٹ کیوں کرنا. اب شہباز گل کو وہ گاڑی میں شیشے توڑ کے باہر نکالا, اس کو ہوتا کیا ہے, جب ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو وہ ایف آئی آر اس پولیس اسٹیشن کے اندر جتنے بھی انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں, آئی اوز, وہ ساری ایف آئی آرز ان میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں. جس آئی او کے پاس شہباز گل کی ایف آئی آر گئی, اصولی طور پر روایتی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس آئی او کو شہباز گل کو کال کرنی چاہیے تھی کہ آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر ہے, آپ اپنے آپ کو شامل تفتیش کریں. جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں
ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو پکڑنے آ جاتے ہیں. اب اسلام آباد میں ایف آئی آر ہو رہی ہے جمیل کے خلاف, اور جمیل کو کراچی اسٹوڈیو سے باہر نکلا, اسلام آباد پولیس 1200 کلومیٹر دور جا کے اس کو پکڑتی ہے, 12 سیکنڈ کی کال نہیں کرتی اس کو کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے, آپ شامل تفتیش ہو. اگر ایکیوزڈ کوآپریٹ نہ کرے کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کے ساتھ تو آپ ایک دفعہ چھوڑ کے اس کو 100 دفعہ پکڑیں. دیٹ میکس سینس. ایکیوزڈ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر ہوگی, آپ جا کے اس کا ٹینٹوا دباتے ہیں. ایک ہوتی ہے فری ڈیموکریسی. فری ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے جو کنڈیوسو ہوتا ہے ڈیموکریٹک رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے. اگر اسٹیٹ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دے جو ہراسمنٹ پیدا کر رہا ہو, یعنی مجھے بولتے ہوئے سوچنا پڑے کہ میں بولوں نہ بولوں, کسی کو احتجاج کرتے ہوئے سوچنا پڑے میں سڑک پر آؤں نہ آؤں, رائٹ ٹو جتنے بھی آپ کے رائٹس ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے. آپ کی ساری باتوں سے میں اگری کرتی ہوں, لیکن ایک چیز اور کہ ایک وہ کوئی یوٹیوبر تو نہیں ہے, وہ ایک اینکر پرسن ہے, ایک ذمہ دار اینکر پرسن ہے, ٹی وی سکرینز پر بیٹھتے ہیں, تو وہ اپنی بات کرتے ہوئے بھی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں. جو چیزیں سامنے آئی ہیں میں شدید خلاف, میں شدید مخالف ہوں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں عفنان صاحب آپ سے جواب لیتی ہوں اس بات کا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی سر, بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے عفنان صاحب, یہ ذرا سچویشن بتا دیں. وہ ایک طرف تو پوائنٹ صحیح ریز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی جتنے لوگوں پر بھی شہباز گل صاحب ہوں یا جمیل فاروقی ہوں جن کے اوپر مقدمات ہوئے, اس کے بعد جس طرح کے اریسٹ ان کے ہوئے, کیا وہ اس قسم کے ایسے دہشت گرد یا ایسے وہ لوگ تھے کہ جن کو فوری طور پر پکڑنا بہت زیادہ ضروری تھا, اور جو کچھ سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں سر وہ دیکھیں جو کام شہباز گل نے کیا ہے, آپ یقین کریں اگر کسی اور نے کسی اور پارٹی کے بندے نے کیا ہوتا تو وہ اریسٹ نہ ہوتا, وہ غائب ہو جاتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ ملتا ہی نہ. یہ ہوا اس ملک کی تاریخ کے اندر. تو یہ آپ دیکھیں, میں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بہت لمبی ایک رہی ہے تکرار اور بڑا, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فوج کے اندر میوٹنی ہو, جو جوان ہے وہ افسروں کی بات نہ مانے اور ملک میں خانہ جنگی کرا دیں. یہ کوئی مطلب دیکھیں نا, آپ کو ایک حد تک ہی کیا کہتے ہیں معاملات لے کے چلنے پڑتے ہیں نا. آپ بالکل ہی کیا کہتے ہیں, آپ بالکل اس طرح تو نہیں کر سکتے جو وہ کر رہے تھے. تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو قانون کے مطابق ہی معاملے کو دیکھنا چاہیے. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ دیکھیں کسی کے اوپر کسی قسم کا وائلنس, سیکشول وائلنس, کوئی کسی قسم کے, آپ قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں. آپ ان کو جو ہے ان کو آپ پروسیکیوٹ کریں, آپ ان کو جیل میں ڈالیں, آپ جو بھی ان کا ہے کیا کہتے ہیں, اور جو ان کے پاس رائٹس ہیں وہ پورے کریں. وہ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو پکڑ کے ماریں یا کسی قسم کا کوئی وائلنس ہو. پھر جہاں تک بات ہے جمیل فاروقی صاحب کی, دیکھیں میں نے جمیل فاروقی صاحب کا مجھے اتنا نہیں معلوم, بول میں اینکر ضرور ہیں وہ, اور ان کے میں نے ایک آدھ ویلاگ اب دیکھا جب وہ گرفتار ہوئے. تو دیکھیں جو صحافی ہیں ان کا کام ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت اور صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ سچ بولے یا سچ کی تلاش ہو. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی نہیں, میں انڈورس کر رہا ہوں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ صحافی جو بھی بات کرے ذمہ داری کے ساتھ. جدول صاحب بالکل لاسٹ 40 سیکنڈز رہ گئے ہیں سر اپنا میں کامنٹ جسٹ ان کی بات کو آگے بتاؤں کہ دیکھیں یہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں, اور کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. یہاں پہ اوفینس ہوتے ہیں, کسی اوفینس میں آپ وارنٹ لے کے اریسٹ کرتے ہیں اور کسی میں آپ ڈائریکٹلی اریسٹ کر سکتے ہیں. تو جہاں تک ان کے اریسٹ کا تعلق ہے تو جو کوگنیزیبل اوفینس ہوتے ہیں اس میں پولیس جو ہے ڈائریکٹلی اریسٹ کر سکتی ہے. اگر کسی کو فون کر کے بتائے تو یا تو وہ دبئی بیٹھا ہوگا یا پھر وہ فلائی کر کے فلسطین چلا گا, تو پھر واپس انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ آپ تینوں کا پروگرام میں آنے کے لیے. وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.